افغان حکومت کو اپنی سرزمین سے دراندازی روکنا ہوگی۔ دوحہ مذاکرات میں پاکستان نے ریڈ لائن واضح کر دی۔ کہا افغان سرزمین پر دہشت گرد گروپوں کی موجودگی قبول نہیں۔ مذاکرات میں پاکستانی وفد کی قیادت وزیر دفاع خواجہ آصف نے کی۔ مذاکرات کا دوسرا دور آج ہوگا۔ افغان طالبان کی درخواست پر عارضی جنگ بندی جاری رکھنے پر اتفاق کر لیا گیا۔ گل بہادر گروپ کے 70 سے زائد خارجی جہنم واصل۔ سیکیورٹی حکام کے مطابق افغان صوبے پختکا میں خارجی دہشت گرد گل بہادر گروپ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ہلاک خارجیوں میں اہم خارجی سرغنہ بھی شامل۔ خارجی گل بہادر گروپ پاکستان میں دہشت گردی کی بڑی وارداتوں میں ملوث۔ 17 اکتوبر کو شمالی وزیرستان میں اسی گروپ نے ناکام حملہ کیا۔ حملے میں 3 خواتین، 2 بچے اور 1 جوان شہید ہوا۔ Taliban regime must rein in the proxies who have sanctuaries in Afghanistan and are using Afghan soil to perpetrate heinous attacks inside Pakistan. Having failed in its belligerence against Pakistan in Operation Marka-e-Haq, India continues with state-sponsored terrorism as a preferred policy. Our adversaries' use of Fitna al-Hind and Fitna al-Khawarij as hired guns exposes its cowering, hypocritical and heinous face to the world. Equally disconcerting is the use of Afghan soil for terrorism in Pakistan. We urge the people of Afghanistan to choose mutual security over perpetual violence and progress over hardline obscurantism. دشمن کی ہر پراکسی کو خاک میں ملا دیں گے۔ طالبان رجیم پراکسیوں کو لگام ڈالے۔ افغانستان میں فتنہ الہندوستان اور خارج کی پناہ گاہیں ہیں۔ یہ فتنے دشمن کے کرائے کے قاتل ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا 2 ٹوک پیغام۔ کہا اسلام کی غلط تشریح کرنے والے دہشت گردوں کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ نوجوان ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن کا حصہ نہ بنیں۔ دشمن قوم اور افواج میں دوری چاہتا ہے۔ اندرونی و بیرونی دشمنوں کو ہرائیں گے۔ Let me assure the nation that with the help and mercies of Allah Almighty and support of people, we will not lose an inch of this sacred land. Should a fresh wave of hostilities be triggered, Pakistan would respond much beyond the expectations of the initiators. With diminishing distinction between combat and communication zones, the reach and lethality of our weapon systems will shatter the misconceived immunity of India's geographic vastness. The deeply hurting retributive military and economic losses inflicted will be much beyond the imagination and calculations of the perpetrators of chaos and instability. I advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. دشمن کی ہر جارحیت کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ بھارت کا حفاظتی تصور ختم کر دیں گے۔ نقصانات بھارت کی توقعات سے کئی زیادہ ہوں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بھارتی فوجی قیادت کو خبردار کر دیا۔ کہتے ہیں پہلے بھی بھارتی جارحیت کا بھرپور جواب دیا۔ رافیل، دفاعی نظام اور کئی بیسز کو نشانہ بنایا۔ دوبارہ جارحیت پر کئی زیادہ سخت جواب دیں گے۔ نئی کشیدگی کے تباہ کن نتائج کا ذمہ دار صرف بھارت ہوگا۔ مقدس سرزمین کا 1 انچ بھی دشمن کے حوالے نہیں ہونے دیں گے۔ Pakistan's consistent efforts in the diplomatic domain have played a significant role in invoking the recent peace initiative in Gaza. We hope it leads to enduring peace and stability in the region. Pakistan stands by its principled stance on the indispensability of the two-state solution and the need for an independent, sovereign and viable state of Palestine based on pre-1967 war borders with Al-Quds Sharif as its capital. Pakistan remains steadfast in its principled stance on Kashmir and will continue to extend political, diplomatic and moral support to the legitimate Kashmiri freedom struggle. القدس شریف فلسطین کا دارالحکومت ہوگا۔ فلسطین پر اصولی موقف پر قائم ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے واضح کر دیا۔ کہا غزہ میں ہزاروں فلسطینی شہید ہوئے۔ غزہ پر مسلسل سفارتی کوششیں کی۔ غزہ امن میں پاکستان نے اہم کردار ادا کیا۔ امید ہے سیز فائر، امداد اور تعمیر نو جاری رہے گی۔ سید عاصم منیر کا پی ایم اے کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب۔
امریکہ کے ساتھ تعلقات میں پیش رفت کو خوشائند قرار دیا. کہا متنازع علاقوں میں امریکی صدر کی قیام امن کی کوشش قابل تعریف ہے. Energization of strong and growing relations with the United States of America is an encouraging and welcome development. President Trump's personal efforts and strategic leadership to bring peace to multiple conflict-prone areas of the world are really praiseworthy. Most significantly, we stand proud of our historic and all-weather strategic cooperative partnership with People's Republic of China. We will further nurture these relations with key global and regional players for the interest of peace, security and development. Recent strategic mutual defense agreement with Kingdom of Saudi Arabia is a reinforcement and formalization of Pakistan-Saudi brotherhood and a step towards ensuring peace and stability in the Middle East and South Asia. For people and armed forces of Pakistan, it's a moment of unique pride to reaffirm our faithful commitment to defense of Haramain Sharifain. پاک سعودیہ دفاعی معاہدہ بھائی چارے کو تقویت دیتا ہے. حرمین شریفین کے دفاع کے لیے اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا پی ایم اے کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے تاریخی اور غیر مبہم خطاب. بولے عوام اور مسلح افواج کے لیے یہ منفرد احساس ہے. یہ معاہدہ مشرق وسطی اور جنوبی ایشیا میں امن و استحکام یقینی بنانے کی جانب قدم ہے. تمام مسلم ممالک کے ساتھ تعلقات فروغ پا رہے ہیں. ابھی چند مہینے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عظیم فتح سے نوازا، ہندوستان کے مقابلے میں جو 4 دن کی جو جنگ تھی، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو فاتح قرار دیا اور فتح نصیب کی، یہ اس مالک کا کرم. افواج پاکستان کی دلیرانہ اور جو جری جوان افسر ہیں اور ایئر فورس ہو ہماری، چاہے وہ بری افواج ہوں چاہے ہمارے وہ بحری افواج ہوں، ان سب نے مل کر ایک تاریخ رقم کی. عاصم منیر انہوں نے فرنٹ سے لیڈ کیا اور میں جانتا ہوں کہ میں ایک ایک لمحے سے واقف ہوں. سعودی عرب کے ساتھ ہمارا جو ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے اور سعودی عرب نے پاکستان کے عوام، پاکستان کے بھائیوں بہنوں کے لیے جو محبت کے پھول نچاور کیے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے مارکا حق میں فرنٹ سے لیڈ کیا. عوام اور افواج پاکستان کی وجہ سے بھارت کے خلاف فتح ممکن ہوئی. بھارت قیامت تک اس شکست سے باہر نہیں نکل سکے گا. وزیراعظم شہباز شریف کی جہانیہ میں سیاسی رہنماؤں سے گفتگو. بولے غزہ جنگ بندی کے لیے پاکستان نے کلیدی کردار ادا کیا. پاکستان نے معاشی استحکام اور سفارتی کامیابیوں کی نئی مثال قائم کی. سعودی عرب کے ساتھ تعلقات میں نئی گرم جوشی پیدا ہوئی. پیپلز پارٹی دہشت گردی کے خلاف ہے. اپنی مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. سینیٹر شہری رحمان کی مرکزی مجلس عاملہ کے اجلاس کے بعد میڈیا کو بریفنگ. کہا سیلاب متاثرین کو فوری BISP کے ذریعے امداد پہنچائی جائے. افغانستان کی کسی بھی شرنگیزی کا بھرپور جواب دینے کو تیار ہیں. وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کا دو ٹوک موقف. کہتے ہیں اندرونی و بیرونی دشمنوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے. سیاسی بات کرنا ہر جماعت کا حق ہے مگر ملک میں تخریب کاری کی اجازت نہیں دی جا سکتی. عالمی سطح پر جو عزت اور مقام پاکستان کو آج حاصل ہے اس سے پہلے کبھی نہ تھا. وفاقی وزیر نے شیخوپورہ میں گیس فراہمی کے منصوبے کا افتتاح کر دیا. افغانستان 3 ملکی سیریز سے آؤٹ. زمبابوے زمبابوے نے پاکستان کرکٹ بورڈ کی دعوت قبول کر لی. پاکستان زمبابوے سری لنکا کے درمیان T20 سیریز ہوگی. 3 ملکی سیریز 17 سے 29 نومبر تک راولپنڈی اور لاہور میں کھیلی جائے گی. قذافی اسٹیڈیم 5 میچز کا میزبان ہوگا. قومی ون ڈے ٹیم کی قیادت کون کرے گا؟ جنوبی افریقہ کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے کپتان کا انتخاب نہ ہو سکا. PCB کے مطابق کپتان کے تقرر پر ابھی غور جاری ہے. ہیڈ کوچ مائک ہیسن نے سلیکشن ایڈوائزری کمیٹی کا مشترکہ اجلاس بلانے کی سفارش کی ہے. سلیکشن اور ایڈوائزری کمیٹیوں کا اجلاس 20 اکتوبر کو ہوگا. کسی بھی جماعت کے اوپر، وہ سیاسی جماعت ہو یا مذہبی جماعت ہو، پاکستان مسلم لیگ نون کی یہ پالیسی نہیں رہی کہ ہم سیاسی جماعتوں کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگائیں.
دہشت گردی جو ہے وہ کسی طور پہ بھی برداشت، اپنی وہ یہ سرگرمیاں بند کریں. ہمارا مطالبہ ان سے یہی ہے کہ آپ دہشت گردی کی کارروائیاں جو ہے وہ بند کریں. اگر وہ دہشت گردی کی کارروائیاں بند کر دیتے ہیں تو نہ ہی جو ہے وہ ان کے خلاف کوئی جو ہے وہ ایکشن ہوگا، نہ ہی ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی. دھرنوں اور احتجاج کی سیاست کی کوئی گنجائش نہیں. رانا ثناء اللہ نے واضح کر دیا، کہا پرتشدد طریقہ چھوڑ دیا جائے تو حکومت بات چیت کے لیے تیار ہے. نون لیگ کسی جماعت پر پابندی کے حق میں نہیں. فیصلہ ہوا ہے دہشت گردی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی. گڈ اور بیڈ طالبان کی تھیوری ناکام ہو چکی، اب وہ دہشت گرد ہے یا نہیں. پنجاب بھر میں دفعہ 144 کے نفاذ میں توسیع. احتجاج، جلسے، جلوس، ریلیوں، دھرنوں اور اجتماع پر پابندی رہے گی. لاؤڈ سپیکر صرف اذان اور جمعے کے خطبے کے لیے استعمال ہوں گے. کابینہ کمیٹی برائے امن و امان نے پابندی میں توسیع کی سفارش کی. محکمہ داخلہ نے 24 اکتوبر تک کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی امریکہ میں اہم ملاقاتیں. عالمی بینک کے صدر اجے بانگا سے ملاقات. عالمی بینک کے ساتھ شراکت داری مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار. سیلاب زدگان کے لیے عالمی بینک کی بروقت امداد پر شکریہ ادا کیا. محمد اورنگزیب کا حکومت کی ٹیرف پالیسی کی تیاری میں عالمی بینک کی تکنیکی معاونت پر اظہار تشکر. وزیر خزانہ کی سی ای او دبئی اسلامک بینک گروپ سے ملاقات. شارجہ اسلامک بینک اور اجمان بینک کی انتظامیہ سے بھی ملے. عالمی اور مقامی مارکیٹ میں سونے اور چاندی کی قیمتوں میں نمایاں کمی. سونا ایک ہی دن میں 10,600 روپے سستا. سونے کی نئی قیمت 4,46,300 روپے فی تولہ ہو گئی. سپریم جوڈیشل کونسل کا ججز کے خلاف شکایات پر مزید کارروائی کا فیصلہ. کوڈ آف کنڈکٹ میں ترمیم کی منظوری. ججز کے خلاف 74 میں سے 70 شکایات مسترد. 3 پر مزید کارروائی منظور. 1 پر کارروائی مؤخر کر دی گئی. ججز اب میڈیا پر بات چیت بھی نہیں کر سکیں گے. وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد ٹی چوک فلائی اوور منصوبے کا دورہ. پروجیکٹ کے ترقیاتی کاموں کی پیش رفت پر اظہار اطمینان. محسن نقوی نے میگا پروجیکٹ پر تعمیراتی کاموں کی پیش رفت کا جائزہ لیا. پروجیکٹ کی پائلسکیپ اور گارڈز کاسٹنگ کا 100% کام مکمل. منصوبے کی حفاظتی دیواروں کا 60% کام مکمل کر لیا گیا. وزارت داخلہ میں بلٹ پروف گاڑیاں خیبر پختونخوا پولیس کے حوالے کرنے کی تقریب. محسن نقوی نے گاڑیوں کی چابیاں آئی جی خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید کے حوالے کی. وزیر داخلہ نے کہا، خیبر پختونخوا پولیس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہراول دستے کا کردار ادا کر رہی ہے. پولیس سمیت تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ضروری وسائل کی فراہمی ترجیح ہے. ماحولیاتی آلودگی لاہور میں آخری حدوں کو چھو گئی. شہر دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست. آلودگی کی مجموعی شرح 271 ریکارڈ. سید مراتب علی روڈ 404. اقبال ٹاؤن میں شرح 402 رہی. آلودہ فضا سے آنکھوں میں جلن ہونے لگی. ماہرین کی شہریوں کو احتیاط کی اپیل. اسرائیل نے امن معاہدے کی دھجیاں اڑا دی. قابض اسرائیلی فوج کی جنگ بندی معاہدے کی سنگین خلاف ورزیاں جاری. عرب میڈیا کے مطابق غزہ میں طیارے سے گاڑی پر حملے میں ایک ہی خاندان کے 11 افراد شہید ہو گئے. شہید ہونے والوں میں 7 بچے اور 3 خواتین شامل. حماس کی جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی فوج کی جارحیت کی شدید الفاظ میں مذمت. حماس نے ایک اور مغوی کی لاش اسرائیل کے حوالے کر دی. پاکستان جنوبی افریقہ ٹیسٹ سیریز. دونوں ٹیموں کی پنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں پریکٹس. سیریز کا دوسرا میچ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان 20 اکتوبر سے شروع ہوگا. جنوبی افریقہ سے زرافوں کا نیا جوڑا لاہور پہنچ گیا. 8 سال بعد زرافوں کی آمد سے چڑیا گھر کی رونقیں دوبالا. 2022 میں نر زرافے کی موت کے بعد چڑیا گھر ویران تھا. امپورٹ پر پابندی کے خاتمے کے بعد زرافوں کی آمد ممکن ہوئی. اور کامیڈی اور ایڈونچر سے بھرپور اینیمیٹڈ فلم دی ٹوسٹ کا ٹریلر جاری. ہالی ووڈ فلم 17 اکتوبر کو نیٹ فلکس کی زینت بنے گی.